वतनान अजीज, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए रिव्यू करेंगे वबाल का एपिसोड नंबर 3 जो सैटरडे को ऑन एयर गया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंगली शुरू हुआ और उसी तरह से समंदर की लहरें आ रही थी और फिर दोबारा रिसीव कर रही थी और वो पेशन गोई करता है इस चीज़ की कि कुछ बहुत तेज़ी से बदलने वाला है और इस एपिसोड में कुछ बहुत तेज़ी से पलटा। एपिसोड जब शुरू हुआ तो अनम अपनी दोस्त के लिए शॉपिंग कर रही थी। उनके पास वही 5,000 हैं जो उन्हें चाहिए थे अपनी दोस्त को महंगा गिफ्ट देने के लिए, क्योंकि अगेन उन्होंने अपनी सारी दोस्तों को ये बताया कि वो एक बहुत एफ्लुएंट फैमिली से आई हैं। और फिर उसके बाद कहानी बहुत तेज़ी से बदलती है। होता ये है कि उनकी एक और दोस्त हैं जिन्होंने अपने वालिदैन से ये कहा है कि वो अनम के घर हैं। उन्होंने अनम से ये कहलवाया भी है और फिर उनका कहीं लव इंटरेस्ट है, वो उससे मिलने जाती हैं और फिर वो वापस घर नहीं आती। तो उन दोस्त के पेरेंट्स जो हैं वो अनम के घर पुलिस लेके पहुंच जाते हैं और वो कहते हैं कि इनको पता है कि हमारी बेटी कहाँ है। तो आपको कैसा लगा ये एपिसोड? बहुत मज़े की कहानी चल रही है और इसमें अनम को दिखाया गया कि उस वक्त भी वो झूठ बोल रही होती हैं जब अपनी दोस्त के साथ मॉल में शॉपिंग कर रही हैं अपनी दोस्त के गिफ्ट के लिए और अपनी एक और दोस्त के साथ। तो वहाँ फ़ोन आता है अंबर की वालदा का और अंबर की वालदा तो उधर से क्या पूछती हैं तो वो उनको झूठ बोलती हैं कि वो नोट्स बना रही है और घर पे है और नोट्स बना रही हैं। तो उसके बाद जब वो घर आती हैं रास्ते में उनको फराज मिलते हैं। फराज पूछते हैं कि भाई इस वक्त भी आप यूनिवर्सिटी से आ रही इतनी देर से? तो उन्होंने कहा नन ऑफ योर बिजनेस, जो कि एक अच्छी बात है कि खामखा किसी से फ्री होकर बात नहीं करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात बताई है अनम के कैरेक्टर की। फिर वो घर जाती हैं तो एक भूचाल उनका इंतज़ार कर रहा होता है। वालदा उनके ऊपर बहुत गुस्सा होती हैं कि भाई तुम कहाँ आई। अब यहाँ पे ये बात है कि थोड़ा सा बच्चे जब बाहर से आते हैं चाहे वो कितनी ही देर उनको हो जाए, घर उनके लिए एक पनाहगाह होता है। अब घर में भी अगर इस तरह के तूफान आने लगे कि दरवाज़ा खुलते ही उनके ऊपर सवालों की बौछार कर दी जाए तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा बच्चों को अपनी गिरफ्त में लिए रखती है और उस दुनिया के लिए वो अपने आप को बहुत काम रखना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को संभाल के चलते हैं। जब घर आके इस तरह की बात होती है तो पहले ये होता है कि देखिए बच्चे कहीं से भी आएँ तो ज़रा उनको सांस लेने दें, उनको बैठने दें और उसके बाद फिर उनसे बड़े प्यार से पूछा जाए। जो काम मोहब्बत की ज़बान कर सकती है वो गुस्से की ज़बान नहीं कर सकती। तो ये बात है। फिर वो आती हैं, फिर उनके वालिद उसी वक्त आते हैं। अच्छा, अनम की वालिदा क्या करती हैं कि वो बैग खोल देती हैं, है ना, उलट देती हैं, उसमें से चीज़ें निकलती हैं ज़ाहिर है जो उन्होंने शॉपिंग की है। और फिर वो पूछती हैं कि भाई ये कहाँ से आया। तो वो अपनी बहन को बताती हैं कि मैंने 5,000, बल्कि माँ को भी बताती हैं कि 5,000 मैंने लिए थे, किसी से उधार बोरो किए थे, नाम नहीं लिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा मैंने बोरो किए हैं। तो माँ कहती है 5,000 तुम कैसे वापस करोगी? वो कहती है मैं जैसे भी वापस कर दूंगी। फिर पीछे वो अपनी बहन को तन्हाई में बताती हैं कि उन्होंने अंबर से उधार लिए थे। अब अंबर का ये किस्सा है कि ये राजी नहीं हो रही थी कि अंबर के साथ उनके प्लान में शरीक हों, क्योंकि वो एक ज़रा ख़तरनाक सी बात है कि वो इनके घर आके माँ बाप से झूठ बोलना चाह रही हैं, हालांकि उनको दिलावर से कोई हैं उनके दोस्त जिससे उनको मिलना है, उनका लव इंटरेस्ट है वहाँ पे। तो वो इनको यूज़ करें क्योंकि अंबर की वालदा जो है लोगों की शराफत पे बड़ा यकीन रखती हैं कि बच्चियाँ बड़ी संभली हुई हैं, बहुत तमीज़ से रहती हैं और एक महज़ब सी फैमिली दिखाई है इनको। तो वो इसको मिसयूज़ करती हैं अंबर। आखिरकार इनको भी जहन में एक ट्रिक आ जाती है अनम को कि मैं इनसे कुछ पैसे बोरो कर लूँ ताकि मैं अपनी दोस्त का गिफ्ट ले सकूँ। तो ये मसला मतलब हर एक की ज़रूरत जो है वो इस तरीके से वो बंधी भी एक दूसरे के साथ। अच्छा, एक बात मैं कहूँगी कि इसमें जो मेन आइडिया दिखाया गया है सो फार इस एपिसोड का, अगर खुलासा करना उस किस्त का, तो वो खुलासा ये बेहतरीन चीज़ है कि अपनी चादर से ज़्यादा पैर नहीं फैलाने चाहिए। तो द बेसिक प्रॉब्लम है कि अपनी ख्वाहिशात जो हैं वो अपनी बसात से ज़्यादा हैं। अब अगर आप अनम के कैरेक्टर देखें तो ऑब्वियसली वो अपनी फ्रेंड्स पे एक इम्प्रेशन डालना चाह रही हैं कि वो बहुत अमीर कबीर फैमिली से आई हैं। वालदा जो हैं, अगर हमने ऐसी हरकत की होती तो हमारी वालदा तो कहती कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप जाइए और 5,000 वापस कीजिए
اور اگر انہوں نے آپ کی دوستی میں رہنا ہے آپ کی بساط کے مطابق تو وہ رہیں، ورنہ آپ کو ایسے دوست نہیں رکھنے چاہیے، رائٹ؟ لیکن جب ان کے والد صاحب بھی آتے ہیں تو پھر والد صاحب بھی انکریج کریں، والد صاحب بھی کہہ رہے ہیں بیٹا میں نے آپ کے لیے 5,000 جو ہے وہ بورو کیے ہیں، اور ان لوگوں کو بہت متوسط طبقے کا لوور مڈل کلاس دکھائے جس میں 5,000 ایک بہت بڑی رقم ہے، تو ان کی وہ بھی بیٹی کی خواہشات پوری کرنے کے لیے 5,000 جو ہے وہ اپنے باس سے بورو کرتے ہیں، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اس طرح سے مطلب نہیں کرنا چاہیے اولاد کو بھی، اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایز لانگ ایز وہ ماں باپ کے روف کے نیچے ہیں، وہ ان میرڈ ہیں، وہ اس قسم کی خواہشات اور اتنا بکھیڑا نہ پھیلائیں جس کو ماں باپ پورا نہ کر سکیں، اور اگر آپ کو خواہش ہے تو پھر آپ جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم کہا تھا ٹیوشن کر لیں، کوئی پارٹ ٹائم جاب کر لیں، کچھ اس طرح سے کر لیں کہ آپ اپنے خرچے خود اٹھا سکیں۔ تو خواہشیں تو لامحدود ہیں، اور سیدھی سی بات ہے کہ جو آپ ہیں نہیں وہ شو کیوں کریں دنیا کو؟ صحیح بات ہے۔ جو ہیں جیسے ہیں، جھونپڑی میں رہ رہے ہیں، جس طرح بھی رہ رہے ہیں، ایک انا اپنی لے کے چلنی چاہیے۔ وزیداری جو ہوتی ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، اور ان پیسوں سے اور گفٹ سے اور بڑے بڑے مہنگے گفٹ دینے سے کبھی کچھ نہیں ہوتا۔ اس سے آپ کی ویلیو سوسائٹی میں نہیں بنتی، بلکہ آپ کی ویلیو بنتی ہے آپ کے عمل سے۔ آپ کا عمل ایک سیدھا ہے، اور آپ وزیداری کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ، مہذب طریقے سے آپ سوسائٹی میں موو کر رہے ہیں، تو وہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے۔ تو اب یہاں سے کیا ہوتا ہے کہ وہ امبر کی والدہ فائنلی، اچھا یہ بھی ایک اور بتائی گئی ہے چیز کہ کپڑے بھی ان کے پاس نہیں ہیں۔ جی میں نے بھی یہ نوٹ کیا کہ کپڑے تک بورو کیے گئے ہیں، اور مطلب انم کی پسند بہت اچھی ہے کیونکہ ان کی دوست نے 3-4 کپڑے نکال کے دیے، یہ شاید ان کی خالہ کی بیٹی ہیں، وہ خالہ کہہ رہی تھی وہ، لیکن انہوں نے 3-4 کپڑے نکال کے دیے، تو انہوں نے سب سے مہنگا لکنگ ڈریس وہ کیا، اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر نگ اور سوراوسکی وغیرہ لگے ہوئے ہیں، تو بہت ہی زیادہ انہوں نے لائک شو آف قسم کا جو بیسٹ ڈریس، شو آف ڈریس تھا، وہ انہوں نے سلیکٹ کیا۔ لیکن بسائڈ دا اسٹوری اور جو ڈراما ہے، شی واز لکنگ پریٹی، شی واز لکنگ ویری نائس، اور یہ اس طرح کے I'm sure ایسا فیملیز میں ہو رہا ہے، رائٹ، کہ ہم نے ایسے انسٹنسز سنے ہیں جہاں بیٹیوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، سسرال والے تو بعد میں کریں گے، بیٹیوں کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے کہ پیرنٹس ان کو بہت شاندار جہیز دیں، بہت بڑی شادی کا ایونٹ دیں، اور تاکہ سسرال والوں پہ امپریشن پڑے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ اس شادی میں بیچارے پیرنٹس کا دیوالیہ نکل جاتا ہے، تو یہ بہت سوچنے والی بات ہے کہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ فرینڈس کو تحفے دیں یا آپ لائف میں کچھ بھی کریں، اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا ہے کہ اپنی حیثیت اور اپنی افورڈیبلٹی کے لحاظ سے آپ کریں۔ اچھا ایک اور انٹرسٹنگ کیریکٹر، شگفتہ کا کیریکٹر تو بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اب اس کیریکٹر میں وہ جو گل خان ہیں جو ان کے انویسٹر ہیں، وہ ان کے بیٹے کے لیے فرما رہے ہیں، نوید کے لیے، کہ آپا آپ نے کیا گھاس کھا کے اس کو بڑا کیا، گھاس کھلا کے اس کو بڑا کیا، تو وہ شاکڈ ہو کے دیکھتی ہیں، تو وہ ایون تو وہ بہت سیریس ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے سود کا شگفتہ کے ساتھ، لیکن جب بھی وہ شگفتہ کا کیریکٹر آتا ہے وہ بہت انٹرٹیننگ ہے سو فار۔ شگفتہ کی جو ایکسپریشنز آتے ہیں نا ان کے چہرے پہ، وہ بڑے کائنڈ آف فنی ہے، کہ لگتا ہے کہ یہ کیا سوچ رہی ہیں دل میں۔ اور اس وقت جو ہے وہ جب گل خان ان سے کہتے ہیں کہ یہ پیسے لینے گیا تھا، اور اپنا ایک گر دکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں شگفتہ کو، شگفتہ خود کنفیوز ہوتی ہیں کہ بھائی میرے، شاید ان کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میرے بیٹے کے ساتھ اتنا ہارش کیوں ہے یہ، تو وہ بتاتے ہیں کہ بھائی اسی طرح تو ہم نے فلاں کا کسی اور کا بھی گھر جو ہے وہ ٹیک اوور کیا تھا، کہ ان کو ٹائم دو، ظاہر ہے وہ پیسے نہیں دے پا رہے ہیں، تو جتنا ٹائم بڑھے گا اتنے پیسے کی قرضے کی رقم جو ہے وہ ڈبل ہوتی جائے گی، دیٹ از کالڈ سود، تو وہ اس کو پروفٹ کہتے ہیں اس کو۔ اور اسی طرح شگفتہ کا بھی دکھاتے ہیں کہ وہ نجمہ آتی ہیں، نجمہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی بہن کا زیور جو ہے رہن رکھوایا تھا، گروی رکھوا کے، اور میں نے آپ سے پیسے مانگے تھے، تو انہوں نے کہا بھائی تم پیسے مجھے دے رہی ہو، انہوں نے بنڈلز دیے ہیں ان کو، گڈیاں دی ہیں پیسوں کی، کہ بھائی آپ کا قرضہ پورا ہو گیا، تو وہ فرما رہی ہیں کہ نہیں اس میں میرا پروفٹ تو ہے ہی نہیں، تو نجمہ کہتی ہیں کہ بھائی سود لے رہی ہیں آپ، سود ہے وہ، تو کہتی ہیں نہیں سود نہیں بھائی، پروفٹ، سود نہیں پروفٹ، سود نہیں سود نہیں پروفٹ ہے۔ اور وہ یہ کہ بھائی آپ ابھی زیور، وہ کہتی ہیں میرا زیور مجھے واپس کر دیں کیونکہ وہ بہن کا زیور ہے، لیکن وہ کہتی ہیں کہ نہیں۔ اچھا وہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ وہ گڈی لیتی ہیں، 4,90,000 شاید وہ رقم واپس کری ہیں وہ خاتون، اور وہ اس میں سے 1,20,000 اپنا
सूद निकाल लेती हैं महाना। कैलकुलेशन जी, कितना उम्दा है। कैलकुलेशन बहुत उम्दा है, और वो जिस तरह से लोगों से सिग्नेचर करवाती हैं, और इसमें अगेन यही चीज़ दिखाया गया कि लोग देखे समझे सोचे बगैर जो उसके ऊपर अंगूठा लगा देते हैं, थंब प्रिंट्स कर देते हैं या सिग्नेचर कर देते हैं ये सोचे बगैर, और फिर जब वो पैसे वापस करने आते हैं और वो उनको बहुत रिडिक्यूल करके कहती हैं कि तुम 9 महीने बाद वापस आई हो। तो मतलब उन्होंने इस तरह से देखा कि आपको लग रहा है कि मैं इतनी स्टूपिड हूँ कि 4 लाख रुपए जो हैं वो 4,90,000 मैं 9 महीने बाद लूंगी, 9 महीने बाद तो इसके ऊपर महाना 1,20,000 का सूद वो लग कहती रहा है है। ना तुम मेरी रिश्तेदार तो नहीं हो, तो जी। यही सोच लेती हैं कि मैं क्यों दे रही हूँ, तो मेरा अपना प्रॉफिट है। बिल्कुल फिर बिल्कुल। वो एक दुख की बात ये भी थी कि वो जब चली जाती हैं तो वहाँ हार एक सोने का होता है, वो कहती है मेरी तो नजर थी तो कि ये मुझे मिल जाए, तो फाइनली ज़ाहिर शी गेव अप, और वो जो है वो हार उनको मिल जाता है, उसकी मिल्कियत वो घर की तरह, जो गुल खान बता रहा था उस घर की तरह हार की मिल्कियत भी उनको मिल जाती है। तो ये काम चल रहा है, और इस तरह ये वाकई बात घिनौनी चीज़ है कि सूद में तो मुनाफा नहीं है, लगता है कि मुनाफा है, सूद बर्बाद कर देता है इंसान को ना। तो अब यहाँ से कहानी और आगे बढ़ रही है कि आगे ये होता है कि जब वो घर पहुंचती हैं, अच्छा पार्टी में होती हैं, पार्टी में वो खड़ी भी होती हैं अनम, और उनके पास फ़ोन आते हैं अंबर की वालदा के, और वो कहती हैं कि भाई अंबर कहाँ है, ज़ाहिर है उनका वो तशवीश शुरू हुई है कि बच्ची कहाँ गई है, और कुछ पता तो होता है वालदैन को कि क्या चल रहा है, तो लेकिन वो फिर भी रिस्क लेती हैं कि भाई उनके घर उनको नोट्स बनाने के लिए उनके ऊपर एतबार करके उनके घर भेजती हैं, अनम के घर। लेकिन होता ये है कि यहाँ पे कुछ और कहानी चल रही है और वो होती नहीं है। तो जब अंबर की वालदा घर आती हैं और सब लोग हैरान रह जाते हैं कि ये क्या किस्सा है, और अंबर की वालदा की थोड़ी सी ज्यादती है कि भाई आपको तो अपनी बेटी पे खुद नजर रखनी चाहिए थी, आप दूसरों के सर पे क्यों डाल रहे हैं, बेटी को आपने भेजा, चाहे कुछ भी कोई कहे, कोई कितना ही ट्रस्ट वर्दी हो, लेकिन आपके बच्चे आपकी जिम्मेदारी हैं, वो किसी और की जिम्मेदारी नहीं हो सकते। मुझे भी ये बात अजीब सी लगी, एंड अगेन मैं पाकिस्तान में नहीं रहती तो मुझे पाकिस्तान के लॉज और रेगुलेशंस के बारे में नहीं पता, लेकिन अगर बेटी जो है वो दोस्त के घर जा रही है तो ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वो जाके छोड़े, मेक श्योर अनमैरिड लड़कियों के साथ तो खुसूसन, और उस जैसी सोसाइटी में जहाँ का उन्होंने हिस्सा दिखाया है कि वहाँ पे इस तरह की बहुत सारी एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं, लड़कियाँ गायब हो जाती हैं, पहुँचती नहीं हैं, व्हाट नॉट, तो डेफिनेटली उसमें ये दिखाना चाहिए कि जब लड़कियां अपनी फ्रेंड्स के घर जा रही हैं तो पेरेंट्स जाके उन्हें छोड़ें और पेरेंट्स उनको पिकअप करें, और ये चीज़ फ्रेंड्स को माइंड नहीं करनी चाहिए। अगर लड़कियां इस चीज़ को रेजिस्ट करें कि भाई ये बहुत बुरा लगता है, फ्रेंड्स बुरा समझते हैं, तो भाई वो फ्रेंड्स भी तो किसी की बेटियां हैं ना, तो टेक्निकली अगर उनके घर में भी अदब लिहाज और ये सारी चीज़ें हैं, कुछ रस्म व रिवाज का इस तरह से ख्याल है, तो जाहिर है कि वो इन चीज़ों को माइंड नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो इन चीज़ों को माइंड करते हैं तो फिर ये सोचने वाली बात है कि इतने आज़ादाना ख्यालात के लोगों के साथ क्या दोस्ती करनी चाहिए। तो अब वो पुलिस बुला लेती हैं। अच्छा, पुलिस का रवैया बड़ा अजीब सा है। पुलिस हैज टू बी देयर टू हेल्प पीपल, Remediate the situation. हाँ, वो खातून आके कहती हैं आप कपड़े बदलें, साथ चलें हमारे, कहीं आप शादी में नहीं जा रहे। आई मीन दिस इज सो रूड। आप अपना काम करने आए, आपको जजमेंटल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो जुर्म साबित नहीं हुआ है। तो हमारी यहाँ पुलिस इस तरह करती होगी 100%। किसी के ऊपर इस तरह से ना पर्सनल अटैक कमेंट्स करना, नहीं करने चाहिए। you know, यस, तंसिया कि आप शादी में तो नहीं जा रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मतलब कि सीधी सी एक बात है कि इंसान बोले कि बीबी जेल जा रही हैं आप, तो आप कपड़े बदलें और आप एक सादा कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है कि you know? प्लीज गो एंड चेंज योर ड्रेस, दैट्स इट। यू नो कि आप पार्टी से आई हैं, लग रहा है, तो बस इतना कहने की जरूरत है कि आप चेंज योर ड्रेस। यू नो, हम यहाँ पे अगर एक बात है, अगर हमारे यहाँ पे कोई रोड पे कुछ हम लोग ओवर मतलब स्पीडिंग हमारी हो रही है, हम थोड़े से उसमें जा रहे हैं, और अगर हमें पुलिस रोक ले तो हमें कभी डर लगता नहीं है उनसे, ये बात है। और हम बड़ी आराम से उनके वो हमारे पीछे आते हैं, हमें रोकते हैं। बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि वो एक किस्सा बाद में सुनाया जाएगा कि वो लाइटें भी ऑन कर दी थी क्योंकि हमारे अंदर गाड़ी में गाने चल रहे थे और बहुत लाउड था, तो हमें उनकी सायरन सुनाई नहीं दी, तो उन्होंने काफ़ी देर तक हमारे पीछा किया। लेकिन जब उन्होंने कोई बात ऐसी नहीं बोली कि भाई आप कहाँ भागी जा रही हैं, क्या हो रहा है, और क्या, कुछ भी ऐसे नहीं, बल्कि पुलिस ने बड़ी तमीज़ से आके उन्होंने कहा मैम कैन आई सी योर लाइसेंस, कैन आई सी योर इंश्योरेंस। तो वो चीज़ जो है ना,
وہ ہم لوگوں کو بھی تھوڑا سا سیکھ لینا چاہیے کہ پولیس جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہے لوگوں کی، نہ کہ ان کو طنز کرنا. اور انہوں نے آپ نے دیکھا پولیس نے وہیں سے ان کو ذلیل کرنا شروع کر دیا جی تھا. ان کی آنکھوں میں ایک جی حقارت تھی. آپ ملزم کو الزام ہے، جرم ثابت نہیں ہے، وہ مجرم نہیں ہے. innocent until proven ہاں guilty. بالکل. تو آپ نے ایسی باتیں شروع کر دی ہیں. اگر یہ پولیس والے سن رہے ہیں تو ذرا اپنا رویہ بھی درست کر لیں. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ آپ کسی کے، اور پھر آپ کو پتہ ہے شریفوں کا محلہ ہے، بیچارے شریف لوگ پھنس جاتے ہیں اس طرح کے چکر بازی میں نا. تو یہ چیز مجھے ذرا عجیب سی لگی. جو چیز آپ کی بات 100% صحیح ہے. آئی تھنک آلسو پولیس کو بھی تھوڑا اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں اب تو آن لائن اتنی ٹریننگز ہیں، اتنی فری میں یوٹیوب پہ نالج بکھری ہوئی ہے. اف یو آر یوٹیلائزنگ یوٹیوب دا رائٹ وے، اس کے اوپر بہت نالج ہے. دیر از اے لاٹ آف نالج آؤٹ دیر. تو آپ جو ہے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. اب ایسا دور آ گیا کہ انسان کو کالج میں جا کے اپنا ایڈمیشن کروا کے پیسے خرچ کر کے ایجوکیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. دیر آر ملٹیپل پلیٹ فارمس جن پہ انسان جو ہے وہ سیلف ایجوکیٹ کر سکتا ہے. رائٹ، اسپیشلی ہمارے اطرافی جو لوگ ہوتے ہیں جو دور دراز گاؤں وغیرہ میں مقید ہیں، وہاں رہائش پذیر ہیں، نسل در نسل وہ وہیں پر ہیں اور ان کو اتنی رسائی نہیں ہے شہر کی طرف، یا وہ افورڈ نہیں کر پاتے ایجوکیشن. تو سیل فون تو سب کے پاس ہے نا، سیل فون اور وائی فائی سب کے پاس ہے، ایجوکیٹ کر سکتے ہیں. اب اگین دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو چیزیں دکھائی جا رہی ہیں آبویسلی جو لکھا جا رہا ہے، اتنے ونڈرفل ڈرامے بن رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا یہ امپروومنٹ دکھانا چاہیے کہ ہماری جو فورسز ہیں جیسے کہ پولیس ہوئی اور اس طرح کے جو حکومتی محکمے ہیں، وہ ذرا تھوڑے ان کو پالش دکھانا چاہیے تاکہ شاید وہ یہ ڈرامے دیکھ کے وہ لوگ بھی اپنے آپ کو پالش کرنا شروع کر دیں. صحیح کیونکہ بات اس ہے. طرح کی کامنٹس دینا اور یہ کہنا کہ بھائی جو انہوں نے ان کے ڈریس کے اوپر تنقید کی، اور جس طرح سے وہ جو پولیس والے دیکھ بھی رہے نا، جو ان کا ڈیمینر ہے اس ڈرامے میں، جس طرح سے وہ کھڑے ہوئے، آئی تھنک 3 بندے کھڑے ہوئے پولیس کے، اور پھر وہ جو لڑکی غائب ہیں ان کی سہیلی، ان کے پیرنٹس کھڑے ہوئے، تو وہ دیکھ بھی کچھ عجیب نظروں سے رہے. اور اچھے اور برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، وہ ہر پولیس میں ہوتے ہیں، یہاں پر بھی ہیں، وہاں پہ بھی ہیں، دنیا کے ہر ملک میں ہیں. لیکن میجورٹی جو ہے نا وہ ذرا پالش لوگوں کی ہونی چاہیے کہ لوگ، آپ کی عوام آپ پہ ٹرسٹ کرے. اور اس سین میں جو ان کے فادر ہیں انم کے، سلیم شیخ جو کیریکٹر پلے کر رہے ہیں، he looks like he's about to have a heart attack. وہ لگ رہا ہے کہ any minute he's going to go into cardiac arrest because اتنی انسلٹ ہو رہی ہے. اگین the concept of innocent until proven guilty. اتنی ان کی انسلٹ ہو رہی ہے کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کا نہیں لگ رہا کہ ان کے کیریکٹر میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اس کو ہینڈل کر سکیں گے. تو یہ بات ہے. اور پھر دوسرا جو ہے، دوسری طرف یہ دکھایا ہے کہ دادی آتی ہیں، دادی راحت بے ہوش ہو گئی ہیں، انم کی والدہ، انم چلی گئی ہیں پولیس کے ساتھ، اور ان کی والدہ بے ہوش ہو رہی ہیں، کچھ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں. ظاہر ہے ایک دھچکا پہنچا انہیں کہ یہ کیا ہو گیا. تو دادی، اچھا دادی بیچاری تو وہ کہہ رہی ہے مجھے بتاؤ تو صحیح کیا ہوا. لیکن جو خواتین ہیں محلے کی، وہ گھر پہ کھڑی ہوئی، وہاں ان کے سر پہ کھڑی ہوئی، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ بندی بے ہوش ہو رہی ہے، اس کو کہیں ہارٹ کا پرابلم نہ ہو جائے، اتنی بڑی بات ہو گئی ہے. لیکن وہ بیٹھ کے اپنے کہ اب تو وہ رات ہی گزار کے آئے گی جیل میں، اور اس طرح کی باتیں. تو دادی ان کو بھگاتی ہیں کہ یہاں سے جاؤ تم لوگ. اچھا سیڈ بات یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے سوسائٹی میں، ایسا ہوتا ہے. تو ڈرامے جو لکھے جا رہے ہیں وہ حقیقت کے اوپر تو مبنی ہے نا. رائٹرز کہیں نہ کہیں سے ریالٹی سے آئیڈیا لے کے اس کو وہ کر رہے ہیں. لیکن میں یہ بات کہوں گی کہ ہمیشہ ہیومن بیہیویئر جو ہے اس کا جو پیٹرن ہے وہ نوٹس کرنا چاہیے. اگر اس طرح کے لوگ، جیسے یہ فیملی کو دکھایا گیا ہے کہ یہ کافی عرصے سے وہاں پر رہ رہے ہیں، لائک آئی تھنک 15-20 سال سے تو رہ رہے ہیں، اور 15-20 سال کا عرصہ جو ہے وہ ایک بہت لمبا عرصہ ہے. تو اس میں دکھایا گیا ہے کہ یہ لوگ عزت دار لوگ ہیں، شریف ہیں، ان کے یہاں کوئی ایسی برائی نہیں ہے. تو اس پیٹرن کے بیس پہ جب کوئی اس طرح کی پوزیشن میں آ جائے محلے میں، تو محلے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس کے گھر جا کے ان کو طنز کے جو ہے تیر نہ چلائیں ان کے اوپر، بلکہ یہ سوچیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی انفارچونیٹ سچویشن میں پھنس گئے ہیں. بیکاز اگین ان کا پیٹرن نوٹس کریں نا آپ. اگر کوئی مشکوک ہے اور مسلسل وہ مشکوک حرکتیں ان کے گھر میں ہو رہی ہیں یا آپ کو دیکھنے میں کچھ نظر آ رہا ہے، تو دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. لیکن 15-20 سال کے عرصے میں اگر ایک دفعہ کسی کے گھر میں ایسا ہو جائے، اور پھر یہ کہ کوئی اور آ کر کہہ رہا ہے کہ ان کی بیٹی غائب ہے،
تو یہ سوچنے والی بات ہے. اچھا ایک بہت انٹرسٹنگ مجھے بات لگی کہ ان کی اپنی جو تائی ہیں شگفتہ، ان کو بھی جب پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کے ہسبینڈ کی بھتیجی جیل میں بند ہے تو وہ خوب قہقہے مار کے ہنستی ہیں. یہ چیز بھی مطلب خراب اچھا دکھائی ہے. آپ نے نوٹس کیا کہ وہ نوید جب گھر آتا ہے اور ماں کو بتاتا ہے تو ہی واز کائنڈ آف وریڈ کہ یہ ہو گیا ہے ماں. یس یس تو یس وہ یس. ماں اس کو ٹرن کر دی، مطلب وہ اتنا فکر مند ہوتا ہے تو ماں اس کو اپنی باتوں سے انہی کے اگینسٹ کر دیتی ہے. تھوڑا سا اس کے دل میں نرمی آ رہی تھی کہ وہ اس کو لگا کہ خاندان کی ایک بچی جو ہے وہ جیل پہنچ گئی ہے. تو وہ ماں کو آ کے بتاتا ہے، بہت ورید لگتا ہے، فکر مند لگتا ہے. تو ماں کہتی ہے کہ اب دیکھنا میں اس کی ضمانت کرواؤں گی، گل خان کو بلا کے ضمانت کرواتی ہوں، اور تم دیکھنا کہ میں ان لوگوں کو نیچا دکھاؤں گی. حرام کی کمائی کہہ رہے تھے نا، اسی حرام کی کمائی سے میں اس کو جیل سے چھڑوا کے لاؤں گی. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شگفتہ کہتی ہے کہ میں ان کو نیچا دکھاؤں گی. تو نیچا کیونکہ انہوں نے، شاکر نے، ان کے گھر والے اس کمائی کو ظاہر برا سمجھتے ہیں جو کہ بری ہے، اور شاکر نے ان کو بہت سنا کے ان کو گھر سے بھی کہا تھا کہ آپ نکل جائیں، اس طرح کے کام آپ جو کر رہی ہیں. تو ظاہر ہے وہ سب کی نظر میں ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے اس بات کا بدلہ وہ کہتی ہیں کہ میں اس طرح لوں گی. وہ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ وہ اب جا کے گل خان کو بلا کے اور اس سے ضمانت کروائیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ لوگ ان کے احسان مند ہو جائیں گے. تو اس طرح وہ احسان کرنا چاہ رہی ہیں شاکر کی فیملی پر. تو یہ اب تک کی یہ کہانی ہے. آگے ٹیزر میں بھی دیکھا ہے کہ دادی کہتی ہیں کہ انشاءاللہ وہ تمہارے پیسوں کے بغیر، شگفتہ کو کہتی ہیں اپنی بڑی بہو کو، کہ تمہارے پیسوں کی مدد کے بغیر ہی وہ گھر واپس آ جائے گی گھر. اچھا پھر ایک چھوٹی سی کہانی ہے فراز کی اور انم کی، جو آگے پیچھے ان کے ٹاکرے ہوتے ہیں، ملاقات ہو جاتی ہے سرے راہ، اور انم ان کو لفٹ نہیں کراتی ہیں، لیکن شاکر کی ملاقات ہوتی ہے فراز سے ظفر صاحب کے سٹور پہ، اور وہاں وہ کہتے ہیں چلیں آپ چائے پینے میرے گھر چلیں. تو وہ ان کو وہاں پہ فراز کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، اور وہاں پہ انم کو کہتے ہیں کہ چائے بناؤ. انم چائے لا کے پٹخ دیتی ہیں ان کے سامنے. تو اب تک کی تو مطلب اس میں بس یہ چھوٹی سی کہانی اس طرح بتائی گئی ہے، مطلب تھوڑا سا ایک وبال سا شروع ہو گیا ہے کہ اب کیا ہوتا ہے آگے، اس کا اثر کہاں کہاں پڑتا ہے انم کی زندگی میں، کہ وہ جیل جا چکی ہیں. تو یہ جیسے کسی کی بارات واپس چلی جائے، نکاح خراب ہو جائے یا مہندی رک جائے، تو ظاہر ہے اس کا سوسائٹی پہ اس کا امپیکٹ بہت برا پڑتا ہے، اور لوگ باتیں بناتے ہیں، اور آگے کہیں اور بھی شادی ہو تو اس کے لیے پیچھے کی چیزیں جو ہیں وہ بھی ایک مصیبت کی طرح پیچھا کرتی ہیں. اچھا ایک بات میں کہوں گی، جو آپ نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا جو مجھے بہت اچھا لگا تھا، وہ بات یہ تھی کہ جب والد صاحب ان کو گھر لے کر آتے ہیں، جو وہ ہیں نئے کرایہ دار ہیں، ان کو جب وہ گھر لے کر آتے ہیں تو انم ان سے کافی بدتمیزی سے پیش آتی ہیں، روڈ ہے، بہت روڈ ہے. تو ایک بات تو یہ کہ گھر میں کوئی بھی مہمان آئے تو ہمارے دین اور ہمارے اس کے خلاف ہے کہ آپ مہمان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئیں. لیکن ایک بات جو آپ نے بہت اچھی کہی تھی اس وقت، آپ نے یہ کہا تھا کہ بہت ساری لڑکیاں آج کی سوسائٹی میں یہ سمجھتی ہیں کہ بدتمیزی جو ہے وہ ایک ادا ہے، روڈنس ایک ادا ہے، اور روڈنس ادا نہیں ہے. دیر از nothing more repulsive than rude behavior کسی کے ساتھ. اور جو لوگ جو بہت اچھی فیملی سے ہوتے ہیں، اچھے خاندان کے لوگ ہیں، وہ یہ باتیں سمجھتے ہیں، ان باتوں کو محسوس کرتے ہیں. اور اگر انسان کسی کے ساتھ unnecessarily rude ہے اور بدتمیز ہے تو یہ خصوصاً لڑکیوں کے لیے یہ ادا کی بات نہیں ہے. Having a nasty attitude is not a good characteristic to have. اور اگر سامنے والے کو یہ محسوس نہیں ہو رہا اور they're okay اس قسم کے repulsive behavior کے ساتھ، تو انسان کو کنسرن ہونا چاہیے کہ سامنے والے کو بھی یہ محسوس کیوں نہیں ہو رہا. لیکن آپ نے یہ بات کہی تھی تو میں یہ برنگ اپ کرنا چاہتی تھی کہ یہ آپ نے بہت اچھی بات کہی. خصوصاً جب کوئی گھر آ جائے تو اگر راستے میں کوئی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو روٹنس ہیز ٹو بی دیئر نا، اس کو اپلائی کریں. لیکن جب گھر کوئی آ گیا ہے، ماں باپ کے توسط سے والد پکڑ کے لے کے آئے کسی کو کہ بھئی آ کے آپ انوائٹ کیا ہے کہ گھر پہ آ کے چائے پی لیں، تو ایک تمیز کا رویہ ہونا چاہیے گھر پہ آئے مہمان کے ساتھ. تو اب تک کی کہانی میں یہ بہت مزیدار چیز چل رہی ہے، اچھا لگ رہا ہے، کہانی انٹرسٹنگلی آگے بڑھ رہی ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے. دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. اور اب یہ ڈرامہ اس پہ پہنچ گیا ہے کہ انتظار رہتا ہے اگلی قسط کا.
یہ بہت تیزی سے پلٹ رہا ہے اور سمندر میں بھی جو لہریں آ جا رہی ہیں ان میں بھی کافی تلاطم بڑھ رہا ہے. پہلے آہستہ آہستہ اسپیڈ تھی فرسٹ 2 ایپیسوڈز میں جب وہ سمندر کی لہریں آ رہی تھیں شور کی طرف اور پھر ریسیڈ ہو رہی تھی دوبارہ سمندر کی طرف, تو اسپیڈ ہلکی تھی. اب سمندر میں تلاطم ذرا بڑھ گیا ہے. تو آئی ایم آلسو کیوریس ٹو نو کہ نیکسٹ ایپیسوڈز میں کیا ہوتا ہے. تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ ہے. آئی تھنک شگفتہ, گل خان اور نوید کا جو کیریکٹر ہے اس کے بیچ میں جو انٹریکشن ہے وہ تھوڑا سورس آف انٹرٹینمنٹ ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ گل خان کا کیریکٹر بھی جو ہے وہ تھوڑا ایڈ کر رہا ہے ہیومر. لیکن سو فار اٹس این انٹرسٹنگ ڈراما اینڈ آئی ایم کیوریس ٹو سی کہ یہ کہاں جا رہا ہے. اگین سو فار جس طرح سے مین میسج ڈلیور ہو رہا ہے وہ بہت اچھا ہے, کیونکہ اب وہ وبال جو ہے وہ آہستہ آہستہ سب کو اپنی گرفت میں لینا شروع ہو گیا ہے. وہ وبال. اچھا, مجھے وہ بھی اچھا لگا کہ کوئی سین شروع کرنے سے پہلے جو وہ پرندے اڑتے ہیں, جی کبوتر ہوتے ہیں وہ سارے جو اڑتے ہیں, تو وہ بھی بڑی پیاری چیز اس میں دکھائی گئی ہے. اس کا بھی کوئی سگنیفیکنس ہے کہ ابھی شاید خواہشوں کے پرندے اڑ گئے, یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اس قسم میں پرندے نہیں تھے. اس میں اس تھرڈ قسم میں میں نے پرندے نہیں دیکھے. نہیں, ایک جگہ وہ اڑے ہیں, پرندے اڑے ہیں. اچھا, ایک جگہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ اڑے ہیں, یا پھر شاید ٹیزر میں اڑے ہیں, کہیں نہ کہیں وہ اڑے ضرور ہیں. اچھا, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ایپیسوڈ میں ایکچولی اڑے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ مجھ سے مس ہو گیا. کوئی سین شروع ہونے سے پہلے میرا خیال ہے. اگر میں بھی غلطی پہ ہوں تو بھائی سوری, لیکن مجھے یاد ہے کہ کچھ ہوا ہے ایسا. تو لیکن یہ کہ ہاں اچھا ہے, اور میں بار بار کہتی ہوں ٹاپک بہت اچھا ہے, بہت گمبھیر ہے, بہت سخت ہے, اور بہت لائٹ لوگ اس کو لیتے ہیں. اور سب سے پہلی بات ہے کہ جو ہماری خواہشات ہیں نا ان کو لمیٹڈ ہونا چاہیے. وہ لمیٹڈ رہیں تو بھی اچھا ہے, اور خواہشیں بڑھتی چلی جاتی ہیں, آج یہ ہے کل یہ ہے, اور آج یہ چاہیے تو کل وہ چاہیے, وہ ساری چیزیں. اور پتہ ہے سادگی بہت ضروری ہے. میں کہتی ہوں اگر مطلب ہمارے یہاں جو شادیاں بھی ہوتی ہیں بچیوں کی, جہیز وغیرہ کا سلسلہ ہے, بھائی آپ پہلے ہی پوچھ لیں, آپ کو کوئی ڈیمانڈ تو نہیں ہے, آپ لوگ کو کچھ چاہیے تو نہیں ہم سے, یہ ہماری بچی ہے, ہم نے اس کو یہ تعلیم دی ہے, تمیز سکھائی ہے. اور واقعی جہیز سے ہوتا کیا ہے, کیا بات ہوتی ہے لوگوں پہ یہ کرنا کہ بہو اتنا جہیز لے کے آئیے, روب ڈالنا. ایک تو یہ جو ایک تو انا نے تماشا مچایا ہوا ہے لوگوں کے, انا, اور دوسرا یہ دوسروں پہ روب ڈالنا. روب اس طرح ڈالنا کہ بھئی ہم ہیں کچھ نہیں, تو دکھا رہے ہیں دوسروں کو کہ بھئی ہم یہ ہیں. وہ چیز غلط ہے. اور مطلب ایک سادگی اور ایک اپنے آپ سے سچ بولیں. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو پہچانیں, اپنے آپ سے سچ بولیں. وہ کیوں بننے کی کوشش کریں جو ہے نہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہ چیز کافی برائیوں کا رستہ کھول دیتی ہے. جو آپ ہیں نہیں وہ آپ بتانا چاہ رہے ہیں, اور جو جس اس میں اپنی چادر دیکھ کے پیر پھیلانے چاہیے. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو بہت مصیبتوں میں مبتلا ہیں, کسی کو بیماریاں ہیں, کسی کے پاس جگہ ایسی ہے, لوگ ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں کہ وہاں قحط چل رہا ہے, بہت ساری مصیبتیں آئی ہوئی ہیں, سیلاب آیا ہوا ہے آج کل تو. اور کچھ ایسے ہمارے اسلامک ممالک ہیں, یمن وغیرہ ہے, وہاں پہ بھی ایک مصیبت آئی ہوئی ہے. تو ان حالات میں یہ شان و شوکت بگاڑنا, یہ سب تو بیکار کی چیز لگتا ہے. اچھا, میں یہ بات کہوں گی کہ اگر خواہش جائز ہے, جو خواتین کو بہت زیادہ چیزوں کی خواہش ہوتی ہے, اچھے کپڑوں کی, جویلری کی, میک اپ کی, ان چیزوں کی, رائٹ, تو ورک فار اٹ یور سیلف. آپ اگین ہم نے بات پہلے بھی کہی تھی کہ آپ انٹرپرینورشپ کے آج کل بہت سارے ویز ہیں, رائٹ. کریئر بنائیں, خود ارن کریں, اپنے پیرنٹس پہ ڈپینڈنٹ نہ ہوں. یہ نہ سوچیں کہ دوسرے کی, وہ کیا محاورہ ہے, دوسرے کے مال پہ دیدے لال, دوسروں کے جو ہے وہ جو پراپرٹی ہے اس کو کھینچنے کی کوشش نہ کریں کہ یہ ان کے پاس ہے تو نہیں, ان کے پاس کیوں, یہ ڈیزرو نہیں کرتے, میرے پاس ہونا چاہیے. ایسا مت کریں, زندگی میں اپنا راستہ بنائیں. اور اس ڈرامے میں یہی دکھایا گیا ہے کہ صحیح کے راستے پہ شاید اگر لوگ چلیں تو اسٹل ان کے نصیب میں وہ پیسہ ہو, لیکن اگر صحیح راستے سے چل کے وہ وہاں تک پہنچے تو شاید وہ اسٹے کر لے. لیکن حرام طریقے سے کمانے میں تو پیسے میں برکت ہی نہیں ہوتی, تو وہ تو ٹھہرتا ہی نہیں ہے. جیسے مجھے ابھی لگ رہا ہے کہ شگفتہ کے کیریکٹر کی جو آدھی تجوری ہے وہ وہاں انم کی بیل پہ خالی ہونے والی ہے. میرے خیال میں نہیں, وہ لوگ لیں گے نہیں. میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے نہ لیں وہ اس کو. مجھے لگتا ہے کہ جیسے دادی کہہ رہی ہیں, ہو سکتا ہے وہ فراز نے کہا ہے کہ میرا کوئی جاننے والا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں, تو ہو سکتا ہے وہاں سے وہ بغیر پیسوں کے, اور وہ شگفتہ دیکھتی رہ جائیں کہ ایک موقع ہاتھ سے نکل گیا پھر روب جمانے کا.
تو اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ادھار کم سے کم لیا جائے. قرض جو ہے وہ بہت بڑی بلا ہے. جب تک کوئی بہت ہی انتہائی شدید ضرورت نہ ہو قرض سے پرہیز کیا جائے، کیونکہ قرض جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور قرض جو ہے وہ دینا ادا کرنا ضروری ہے زندگی میں ہی. اور اس کو اگر اس طرح کے بزنس میں، جیسا شگفتہ کا بزنس ہے، اس میں اگر پھنس گئے تو پھر وہ قرضہ تو کبھی بھی واپس نہیں ملتا، مطلب کبھی بھی ادا نہیں ہو پاتا. وہ قرضہ وہ بڑھتے ہی جاتا ہے. سود جو ہے وہ ایک لعنت ہے جو لپٹتی جاتی ہے. تو اور ویسے بھی قرضہ جو ہے وہ کم اس طرح نہیں لیں. گھر ٹھیک ہے، لوگ گھر بناتے ہیں، قرضے لیتے ہیں، ضرورت پڑ جاتی ہے، لیکن اس کو جلد سے جلد ادا کرنے کی کوشش بھی ہونی چاہیے کہ اس کو ہم نے جلدی سے اس کو ادا کر دینا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو ان تمام چیزوں سے بچائے. اور ہم سب کا ایمان تازہ کرنے کے لیے بہت ضروری چیز ہے کہ ہم ان چیزوں سے سبق حاصل کریں، کہ اس طرح کی باتوں میں نہ پڑیں. کہ جیسے اس میں ڈرامے میں دکھایا گیا ہے تو ڈرامہ، لیکن یہ حقیقت بھی ہوتی ہے. کچھ حصے حقیقت کی طرح بھی ہوتے ہیں اس میں. جبھی تو رائٹر ادھر ادھر کی کہانیاں جو معاشرے میں ہو رہا ہے وہ لکھتی ہیں، اس پہ قلم اٹھاتے ہیں رائٹرز ہمارے. تو یہ کہ ایک اچھی کاوش ہے. میں بار بار کہتی ہوں کہ بہت اچھی چیز ہے، اور بہت اچھا اس کا ٹاپک بہت اچھا ہے. اور اس کی مین تھیم یہی ہے کہ سود اور حرام کی کمائی جو ہے وہ ایک مصیبت ہے. ایسی مصیبت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. اگر ہم ختم نہ کرنا چاہیں تو بڑھتی چلی جاتی ہے. آئی ایم ایکسائٹیڈ ٹو سی کہ یہ کہاں جائے گا اگلا ایپیسوڈ، اور یہ اس نہج پہ پہنچ رہا ہے جہاں پہ یو اسٹارٹ لوکنگ فارورڈ ٹو دا نیکسٹ ایپیسوڈ کہ اب اگلی دفعہ کیا ہوگا. تو ان کے کلف ہینگرز جو ہیں جہاں پہ ایپیسوڈ اینڈ ہوتا ہے وہ کافی انٹرسٹنگ ہیں. قیصرہ حیات صاحبہ نے اگین اسٹوری بھی بہت اچھی لکھی ہے کہ اس میں آپ کو بہت کلیئرلی پتہ ہے کہ پروٹیگنسٹ کون ہے، انٹیگنسٹ کون ہے. ہر ایپیسوڈ میں کلائمیکس ہوتا ہے اور پھر وہ کائنڈ آف ڈپ ہوتا ہے، اور کلف ہینگر پہ آپ کو اگلے ایپیسوڈ تک وہ لیو کر دیتے ہیں. تو بہت اچھے فارمیٹ میں ہے. اور دیکھیے اب اگلے ہفتے کہاں جاتا ہے. آئی تھنک آج کے ہم اس ریویو کو، وبال ایپیسوڈ 3 کے ریویو کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں. اور پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، شیئر، سبسکرائب، اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کیجیے تاکہ جب بھی ہم کوئی ایپیسوڈ اپلوڈ کریں تو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ اس کو دیکھیں. اور ہمیں کامنٹس بھی لیو کیجیے اگر آپ کسی بات سے ایگری کرتے ہیں یا آپ ایپیسوڈ کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں. اینی ورڈس فرام یو؟ نہیں، بس یہی آخری بات ہے کہ اپنے بچوں پہ خود نظر رکھیں. ادھر ادھر کسی پہ ٹرسٹ کرنے کا زمانہ نہیں ہے. رشتہ داروں پہ بھی ایک حدیں بتائی گئی ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے حدیں بتائی ہیں کہ بھائی آپ کہاں کہاں بچوں کا خیال رکھیں، کس کس طرح رکھیں. کجا کے محلے میں بھیجا جائے کسی کے گھر بچی کو، اور نوٹس بنانے کے بہانے، اور پھر دیکھا بھی تو جائے. بچی جب گھر آ رہی ہے اس سے پوچھو نوٹس کہاں ہیں بھائی، کہاں بنائے تھے. میں آپ کو ایک بات کہوں گی. جی. جب ہمارے پیرنٹس یہاں آئے تھے تو امریکہ موو ہوئے تھے، تو میری والدہ خصوصاً، میری والدہ میرے والد سے کافی چھوٹی اینج میں، بہت زیادہ ینگ تھیں. ہم لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہی سورٹ آف گرو اپ ہوئی ہیں بیکاز شی ہیڈ اس ایٹ اے ویری ینگ ایج. لیکن ہماری والدہ نے، میرا یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ مجھے اور میرے سبلنگس کو اتنا دوست بنا لیا تھا کہ ہمیں لائف میں کبھی بھی کسی اور دوست کی ضرورت نہیں پڑی. ہمیں کسی کانفیڈانٹ کی گھر سے باہر ضرورت نہیں تھی. ہمیں مشورے کے لیے، گائیڈنس کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں تھی. ہر چیز آج تک، مطلب وہ ہماری کانفیڈانٹ، ہماری فرینڈ، ہماری ایڈوائزر. ہمیں ان سے ڈانٹ بھی پڑتی ہے، وہ فون کر کے ہم لوگ کو پوچھتی بھی ہیں. ہم لوگ جاب پہ ہوں، گھر میں ہوں، جہاں بھی ہوں، پوچھتی بھی ہیں کہ بھیا آپ جاب پر ہیں تو آپ نے کھانا کھایا، آپ نے نماز وقت پہ پڑھی، وہ سب. تو ہمیں ان سے ڈانٹ بھی پڑتی ہے، اور میں اور میرے سبلنگز اس کو خاموشی سے ہنس کے وہ بھی ہو جاتے ہیں کہ بھائی وہ والدہ ہے لیکن پیرنٹس کو بھی بچوں کو اپنا اتنا اچھا دوست بنا لینا چاہیے کہ بچوں کو جو ہے وہ کسی اور کی ضرورت بالکل نہیں پڑے. تو میرا تو یہ پرسنل ایکسپیرینس ہے. لائک آئی تھنک تھینکفلی آئی ہیو بن ویری بلیسڈ ان دیٹ، الحمد للہ. لیکن پیرنٹس کو اولاد کو اپنے بہت قریب رکھنا چاہیے کہ اولاد کو ان کے علاوہ کسی اور کی ضرورت نہ پڑے. اور جو بات انہوں نے ارلیئر کہی تھی بہت اچھی، کہ گھر واقعی ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہیون ہو، ایک جنت کی طرح ہو. رائٹ. میں یہ بات کہوں گی اگین کہ میں اور میری سبلنگس جو ہیں وہ جب اسکول سے
گھر آتے تھے شادیوں سے پہلے. جب ہم پیرنٹس کے ساتھ میں رہتی تھی تو وی یوز ٹو لک فارورڈ ٹو کہ ہم مطلب گھر آئے نا. ایک گھر بہت ہمارے لیے سکون کی جگہ تھا اور وہ آج بھی ویسا ہے. تو ہاں یہ بات امپورٹنٹ ہے. گھر کو بچوں کا ایک محفوظ ایک جگہ ہونی چاہیے کہ بچے کچھ بھی بات چھپائیں نا ماں باپ سے. ماں باپ کو وہ ٹرسٹ ڈیولپ کرنا پڑے گا بچوں کے ساتھ. کیسے کوئی بچہ اپنی ماں کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ماؤں کو بھی اپنا کردار بہت مضبوط بنانا پڑے گا کہ بچے ان پہ ٹرسٹ کریں اور بچے ان سے ڈریں بھی, یہ لحاظ بھی رکھیں. یہ نہیں کہ دوست اتنے ہو جائیں کہ بچے جو ہیں وہ دوست کی بات دوستی کی طرح ٹریٹ کریں ماں کو. لیکن ماں باپ دونوں کا یہاں پہ فرض ہے کہ وہ بچے کو پورے سپورٹ دیں, کانفیڈنٹلی ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کو اپنے ان کے شوز میں رکھ کے اپنے آپ کو دیکھیں کہ بچوں کو آج کل کے اس ماحول میں جہاں اتنی ساری برائیاں ہمارے معاشرے میں ہر جگہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں, ہر چیز اوپن ہے اور انٹرنیٹ نے اور مصیبت مچائی ہوئی ہے, تو وہاں ضروری ہے کہ بچوں کا خیال رکھا جائے. بچوں کو کہ بچے آپ سے بات کریں, ماں باپ سے بات کریں. کوئی بھی مسئلہ ہے تو ماں باپ کو, نہ کہ یہ کہ پریشان ہے بچہ دیر سے گھر آیا دروازہ کھولتی برسنا شروع. تو بچے تو اور وہ اعتبار نہیں کریں گے ماں باپ پر کہ ان کو تو بتانا ہی فضول ہے, یہ تو ہمارے سر پہ ڈنڈے مارنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ رویہ بچوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. غصہ بھی کریں وقت دیکھ کے, جب پتہ ہو کہ بچہ غصہ سننے کے لیے سہنے کے لیے تیار ہے, نہ کہ آگے سے بچہ دروازہ منہ پہ بند کر کے چلا جائے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ ایک ماحول جو ہے نا وہ کریٹ کرنا چاہیے. سر پہ نہ چڑھائیں, یہ نہیں کہ بچے جو ہیں وہ کسی چیز کا لحاظ ہی نہیں کریں, ماں باپ کی عزت کا لحاظ نہیں کریں, لیکن ایک بس ایک دوستی ان کے ساتھ ڈیولپ کریں, ایک دوستی کا ماحول رکھیں کہ بچوں کو سمجھیں یہ ماں ہیں, یہ باپ ہیں, اور ہم کو ان کو محبت سے لے کے اور عزت کے ساتھ چلنا ہے. تو بہت سے مسئلے بچوں کے حل ہو جاتے ہیں. پتہ تو چلے کہ ان کے دماغ میں گھوم کیا رہا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. بچوں کے دماغ کو پہنچنا نا, کیونکہ وہ چھپانے لگتے ہیں باتیں, تو اس کو اس دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے, اسکول میں کیا ہوگا, کالج میں کیا ہوگا, دوستوں کے ساتھ کیسی باتیں ہو رہی ہیں, بہت وہ رکھنا پڑتا ہے, بہت خیال رکھنا پڑتا ہے. اور ماں باپ سے بہتر کوئی دوست اور ساتھی ہو نہیں سکتا. تو بہت شکریہ اگین آپ کے واچ کرنے کا. اس ایپیسوڈ کے ریویو کو آج یہاں پہ ریپ اپ کرتے ہیں. اگین اگلے سیٹرڈے کو پھر وبال آئے گا. ہمارے چینل کو ضرور لائک شیئر سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن پہ کلک کیجیے تاکہ دوسرے بھی جو ہم ڈراماز کے ریویوز کر رہے ہیں ریگولرلی آپ کو وہ بھی ملتے رہیں. انٹل نیکسٹ ٹائم, اپنا خیال رکھیے, اپنے لوڈ ونس کا خیال رکھیے اور خوش رہیے, جہاں بھی ہوں خوش رہیے. پھر ملاقات ہوتی ہے اگلی دفعہ انشاءاللہ. تب تک سب اپنے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. السلام علیکم. اللہ حافظ. اللہ حافظ.